बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। रेडार में हमने बहुत सारी चीज़ें, ऑडियो लीक, सियासत, अचार जाओ, कौन पकड़ा गया, कौन अंदर हुआ, कौन बाहर हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ वक्त के साथ साथ आपको बताते भी रहे हैं और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ही नहीं देते रहे, हम इन खबरों के पस मंज़र और पेश मंज़र भी आपके सामने रखते रहे। आज सज्जनों तो मित्रों, इस्लामाबाद दे विच जो हलचल मची हुई है उस पे बात करते हैं कि ये हलचल किसने मचाई है, कौन है, हो क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर। इस पे हम बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बात रखते हैं और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर लाडला और लाडली का खेल शुरू हो गया है। अब लाडला कौन है, लाडली कौन है और कौन सा खेल शुरू हुआ जी, उस पर भी हम आपके साथ बात करते हैं। और साथ साथ जब हमने इस्लामाबाद में हलचल की बात की तो इस वक्त जो धरना दिया हुआ है, 3 दिन हो गए हैं किसानों को, और किसान उस पर डट गए। उन्होंने कहा जनाब मुतालबात हर सूरत मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे, अब जाने वाले नहीं हैं। आखिर मुतालबात थे क्या, हुकूमत क्या कर रही है, मुज़ाकरात हुए नहीं हुए, हो क्या रहा है, होने जा क्या रहा है, इस पे भी बात करते हैं। और नाज़रीन, नई ऑडियो लीक्स चंद घंटे ही बाकी रह गए। हैकर ने जो धमकी दी थी, याद है ना आपको, उसमें चंद दिन बाकी, चंद घंटे बाकी रह गए। अब वो क्या तहलका मचाता है, उससे क्या तूफान आता है, उस पर भी बात करते हैं। और JIT अक्सर जब भी कभी कोई मसले मसाइल इस मुल्क के अंदर बनते हैं तो फिर JIT बनती है। अब भी एक सुना है तो बड़ी JIT बनाने का मुतालबा कर दिया गया कि जनाब बड़ी JIT बनाई जाए। किस पे, क्यों, इस पे भी आपके साथ बात करते हैं। और इस सारे मामलात में अहम जो मामलात, नई चीज़ मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मेरा रेडार बताता है कि नैब की तरमीम के बाद जिनको रिलीफ मिला है जी, एंटी करप्शन पंजाब ने उनको तलब करने का फैसला कर लिया। वो कैसे, वो सुन लीजिए। हुकूमत ने जो तरमीम की उसमें 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के मुकदमात ही नैब सुन सकती है, उससे कम के नहीं। अब पंजाब में ये फैसला हो गया है कि जो केस नैब नहीं सुन सकती, मतलब 50 करोड़ से कम जिन्होंने करप्शन की है, वो साहब तो नहीं बच सकते ना जी कि 50 करोड़ से मतलब 20 करोड़ भी आपको लूट मार कर लो, 25 कर लो, 10 कर लो, कोई पूछने वाला ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, मुल्क ऐसे तो नहीं चलते ना जी। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इन लाडलाओं को एंटी करप्शन पकड़ेगी और एंटी करप्शन तहफीज करेगी। अब एंटी करप्शन ने किया क्या, एंटी करप्शन ने फौरी तौर पे नैब को एक चिट्ठी लिख दी है कि जनाब जितने मुकदमात में आपने जिन जिन बड़े बड़े मगरमच्छों को, सियासतदानों को रिलीफ दिया है कि यार आप तो, आपको करप्ट आदमी हो, 50 करोड़ से ज़्यादा आपने लूट मार ही नहीं की, हम नहीं आपसे सुनते, आपका कैसे नहीं हम सुनते, कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा तो लूट मार करो यार, तभी तो हम आपको पकड़ें, कुछ करें। अब उन बेचारे करप्ट सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को एंटी करप्शन पकड़ने का फैसला, मैंने कहा, कर लिया। अब रिकॉर्ड नैब ने देना है। अब जैसे नैब देगी तो एंटी करप्शन उनको पकड़ेगी, तफ्तीश करेगी, और फिर क्या करती है क्या नहीं करती, अब ये उनकी प्लानिंग, वो क्या रखते हैं, और जिन्होंने खाया पिया वो जाने कि वो अब किस तरह एंटी करप्शन से रिलीफ लेने के कामयाब होते। ये बड़ी बात जो मैंने, मेरा रेडार बता रहा था, वो मैंने आपके सामने शेयर की है।
ناظرین، لاڈلا اور لاڈلی کا کھیل جس طرح میں نے کہا، آپ کو یاد ہے نا، مریم نواز اٹھتی بیٹھتی عمران خان کو لاڈلا کہا کرتی. یہ لاڈلا کس کا، جاننے والے جانتے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے وہ کس کے بارے میں کہہ رہی تھی. اور اکثر کہا کرتی تھی کہ عمران خان تو لاڈلا ہے، صاف بچ جاتا ہے، سب کچھ کرتا بھی ہے، صاف بچ بھی جاتا ہے. اور رات رہائی کی خوشی میں انہوں نے میڈیا سے بات کہتے ہوئے پھر ایک بار کہہ دیا کہ عمران خان تو لاڈلا ہے. تو اس لاڈلے کے خلاف جو آڈیو آئی ہے اعظم خارون کی، اس پہ بری JIT بنائی جائے. انہوں نے جناب یہ فوری طور پر مطالبہ کر دیا، اور JIT کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے غصے سے اور فوری طور پر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے. کہہ سکتی ہیں بھائی رہا ہوئی ہیں، اب عمران خان کو گرفتار کیسے کر لیا جائے؟ کچھ چیز ثابت تو ہی نہیں، ثابت ہوگی تو گرفتار کر بھی لیا جائے گا. پلاننگ تو یہی ہے کہ نااہل قرار دیا جائے اور گرفتار کر لیا جائے، لیکن وہ عوام کی طاقت کے حوالے سے یا پتہ نہیں واقعی لاڈلا ہے بچتا بچاتا رہا. اور اسی پہ پہلی بار عمران خان نے بھی لب کشائی کی ہے. اس نے بھی مریم نواز کو لاڈلی کہہ دیا. اب وہ کس کی لاڈلی ہے بھائی؟ اب فیصلے بھی تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ سزا دیتی ہے، ہائی کورٹ رہا کر دیتی ہے. عمران خان نے تو یہ نام نہیں لیا عدالتوں کا، لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے انوکھی لاڈلی. یہ بھی تو لاڈلی ہے، سب کچھ کیا بھی ہے. بھائی کہتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کرتی ہے، جتنے ہمارے فلیٹس ہیں اس کی مالک جو ہماری ہمشیرہ ہے، اور الحمدللہ فلیٹ ہمارے ہیں، اور اسی فلیٹوں میں رہ بھی رہے ہیں. ایون فیل یہ رات عمران نے بھی کہا کہ انہیں فلیٹوں میں تو رہ رہے ہیں. اب عدالت کہتی ہے کہ جی ہمیں ثابت ہی نہیں ہوا. اب یہ اگر وہ ساری جائیدادیں مریم کی بھی نہیں ہیں، نواز شریف کی بھی نہیں ہیں، تو کسی تو ہیں، کس کی ہیں؟ پاکستان میں یہ اس چیز کا کبھی نہیں پتہ چلا، بیچ میں کبھی نہیں پتہ چلا. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کو پتہ پھانسی ہو گئی، مقدمہ تھا اپنی جگہ پہ، لیکن عدالتی قتل کہا جاتا ہے کہ جی تو عدالتی قتل تھا. تو جس قتل کے الزام میں ان کو پھانسی ہوئی، اس کو کس نے مارا تھا آج تک پتہ چلا؟ اگر بھٹو بے قصور تھا تو اس کو قتل کس نے کیا تھا؟ کبھی نہیں پتہ چلا، نہ پتہ چلنا ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کی ہسٹری ہے. بے نظیر کو مار دیا گیا، کہاں ہے اصل ملزم؟ کس نے مارا تھا؟ کچھ نہیں پتہ چلتا ہی نہیں ہے. لیاقت علی خان کو، بڑا نام لیاقت علی خان، بڑے مجمع میں مار دیا گیا. آج تک پتہ چلا کس نے مارا تھا، اس کو سزا کیا ملی؟ اصل معاملہ ہمیشہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بقول چودھری شجاعت، مٹی پاؤ اگے ودو. اصل معاملات کو ہم نے کبھی نہیں پکڑا. اب اسی میں دیکھ لیجیے عمران نے جو بات کی کہ اتنی جائیدادیں موجود، لیکن نہ ان کی ہیں نہ ان کی ہیں، ثابت ہی نہیں ہوئی. تو پھر کس کی ہیں؟ رہ کون رہا ہے؟ اب جو رہ رہا ہے کیا وہ قابل گرفت نہیں ہے؟ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، فارغ. اب یہ قانون اور آئین کی باتیں ہیں، میرے جیسا جاہل آدمی اس پہ کیا بات کرے؟ یہ تو آئینی ماہرین ہی اس پہ بات کر سکتے. ہم جو بات کر رہے تھے لاڈلا اور لاڈلی کے حوالے سے، اب یہ کھیل شروع ہوا کہ لاڈلا اصل میں فیوچر میں کون بنتا ہے؟ لاڈلی بنتی ہے یا لاڈلا بنتا ہے؟ کیونکہ اب ایک بات جو ہم اکثر سارے دوست کہا کرتے تھے ویلاگر، کہ شاید بھوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے اسلام آباد پہ. میرا بھی خیال تھا کہ شاید یہ بات اگر خانہ جنگی ہوتی ہے دنوں شنوں کے معاملے میں شاید اس طرح بات چلی جائے، لیکن اب لگتا ہے کہ فوج اس معاملے میں سوچ ہی نہیں رہی کہ ملک میں مارشل لا لگنا چاہیے. بات انتخابات کی طرف ہی، اشارے یہی بتاتے ہیں، موجودہ حالات یہی بتاتے ہیں کہ بات انتخابات کی طرف جائے گی، اور اب الیکشن ہونا ہی ہوں گے.
اب اپنے وقت پہ ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں، یہ موجودہ حالات اور فیصلہ کرنے والی قوتیں ہی فیصلہ کریں گی کہ کب الیکشن میں جانا ہے۔ ناظرین، اصل میں جو بات ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں ہلچل 3 روز ہو گئے، 3 روز گزر گئے، 2 راتیں اور 3 دن کسان اتحاد کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کاشتکار سڑکوں پر موجود ہیں۔ اسلام آباد سیل کر لیا گیا، وہ فیصل ایونیو، جناح ایونیو اور بلیو ایریاز کے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ڈی چوک جانا چاہتے، ڈی چوک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پولیس رینجرز کی نفریاں بھی زیادہ سے زیادہ منگوائی جا رہی ہیں، اور اب جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس وقت بھی وفاقی حکومت نے مزید اہلکاروں کو مانگ لیا ہے کہ فوری طور پر پہنچے، کیونکہ تیاریاں ہیں دونوں طرف سے۔ کسان مان نہیں رہے، مذاکرات ہوئے، پہلے ایک کمیٹی نے کیے، اس پہ نتیجہ خیز نہیں نکلے، پھر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، انہوں نے مذاکرات کیے، یقین دہانی کرائی کہ آپ کے یہ بجلی کے اور کھاد کے اور باقی جتنے مطالبات ہیں وہ ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور فوری طور پہ 2 مطالبے کہ آپ کے بجلی کے کنیکشن نہیں کاٹے جائیں گے، اس طرح کے 2-4، لیکن کسان اتحاد کے رہنما اس لالی پاپ پہ نہیں مانے اور اس لالی پاپ کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی پہلے نوٹیفیکیشن ہوگا پھر بات ہوگی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ڈی چوک جائیں گے۔ ڈی چوک جانے کے معاملہ تو مشکل لگتے ہیں، کیونکہ انتظامیہ نے اور وفاقی حکومت نے اس کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یقیناً وہاں تصادم ہوگا تو پھر بہت آگے چلی جائے گی، اس لیے بات مذاکرات تک ہی ہے۔ اب آخری اطلاع آنے تک مذاکراتی ٹیم نے مذاکرات کی روشنی میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ یہ جو ریلیف دی جاتی ہیں کسانوں کو، کسان اتحاد کے رہنماؤں نے اس نوٹیفیکیشن کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، مسترد کر دیا۔ ان کا جی ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارے ساتھ 2 ٹوک بیٹھ کے بات کریں، بھلے وقت لے لیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں اب جائیں گے۔ پہلے بھی ہم نے وعدہ آپ کے ساتھ، آپ نے وعدہ کیا، ہم نے مان لیا، ہم چلے گئے۔ اب نہیں، اب لالی پاپ نہیں ہوگا، اب تو فیصلے ہوں گے۔ کیونکہ فیصلے کیوں ہوں گے؟ اس لیے کسانوں کے پاس تو ہے کچھ نہیں، سیلاب نے فصلیں تباہ کر دی ہیں۔ اب جب فصلیں تباہ کر دی ہیں، کھانے کو ہے نہیں، رہنے کو چھت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو کسان کہاں کام کریں، کیا کریں، کہاں فصلیں اگائیں؟ اوپر سے اتنے بل آ رہے ہیں۔ ایک رات میں دیکھ رہا تھا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے 5 لاکھ روپیہ صرف بل ہی آ گیا، کسان کو 5 لاکھ روپیہ، اب میں کہاں سے ادا کروں؟ فصل ہے نہیں، فصلیں تو ہے نہیں۔ اب کھاد وہ کہتے ہیں ملتی نہیں ہے، ملتی ہے تو بلیک ملتی ہے۔ اب یہ سارے باردانے کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، بیج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، یہ بجلی کا، یہ بے شمار مسائل ہیں جو کاشتکاروں کو ہوتے ہیں۔ وہ سارے مسائل وہ انہوں نے سامنے رکھے ہیں، لیکن سب سے اہم 2 چیزیں وہ کہتے ہیں، ایک کھاد سستی میں دی جائے، دوسرا بجلی کے بل جو ہیں وہ کم کیے جائیں۔ اب یہ معاملات چل رہے ہیں، اس پہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو نہیں رہے۔ اب آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، ممکن ہے اس میں کچھ چیز وہ حل نکال پائے کہ وفاقی کابینہ، اور اس کے بعد مذاکرات ہوں تو کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوں۔ اگر کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت آگے چلیں جائیں گے۔ ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین جاتے جاتے ایک اور بات آپ کو میں سنا دوں۔ اسحاق ڈار صاحب تو آئے ہیں ریلیف دینے کے لیے نا قوم کو، مصنوعی مہنگائی بھی ہوئی، مصنوعی ڈالر بھی نیچے گیا، مصنوعی چیزیں بھی بہت، پیٹرولیم شولیم پوری دنیا میں سستی ہو گئی، ہم نے اس کو قیمتیں بڑھاتے رہے کہ ڈار آئے گا فوراً نیچے کریں گے، بلے بلے یہ وہ ہو جائے گا۔ ڈار صاحب کو وزیر خزانہ کا حلف اٹھائے ابھی 48 گھنٹے نہیں ہوئے، پاکستانی قوم پر بجلی کی قیمت کا بمب ایک بار بھی پھینک دیا گیا ہے۔ 2 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین پر لاد دیا گیا ہے۔ اب یہ سارے معاملے میں ہم
آخری جملہ نواز شریف کا کہتے ہوئے، کیونکہ نواز شریف ہی ہے نا جو ریلیف میں چند قدم رہ گئے ہیں ثمرات حاصل کرنے والوں میں. اب نواز شریف نے ایک بات کی تھی شروع جب مقدمات میں پھنسے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے اثاثے اگر آمدن سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. آج پھر فیصلہ میرے جیسا جاہل آدمی اس کی تشریح ایسے ہی کر سکتا ہے نا کہ بھائی جب ان کے اثاثے اپنے ہیں، آمدن اپنی ہے، بھلے اثاثے آمدن سے زائد ہیں، تو پھر عدالت نے تو کہہ دیا نا کہ بھئی پھر آپ کا کیا پرابلم ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.